सब्सक्राइब करो और बेल दबाओ। उस कैफ़े में बहुत रौनक थी। सभी मज़े से अपने अपने कैबिन में बैठे अपने कामों में मसरूफ़ थे। आज सलमान बहुत खुश था। ये उसका देरीना ख्वाब था कि वो एक इंटरनेट कैफ़े का मालिक हो, और इस ख्वाब की ताबीर पाने के लिए उसने दिन रात मेहनत की थी। ये ज़मीन उसे बहुत कम पैसों में मिली तो उसने ख़रीद ली। उसने पूछा नहीं क्यों इतने कम पैसे हैं इस ज़मीन के। उसे तो फ़ायदा हो रहा था, उसका ख्वाब पूरा हो रहा था। उस पर एक कैफ़े भी बना लिया उसने। चंद दिन पहले उसने इसका इफ्तिताह किया था। कुछ ही दिनों में यहाँ खूब रौनक लग गई थी। इस इलाके में आबादी तो कम थी, लेकिन फिर भी आसपास रहने वाले लोग यहाँ आ जाते थे, क्योंकि इस तरह का इंटरनेट कैफ़े उस जगह मौजूद ही नहीं था। सलमान ने कभी इस बात पर गौर नहीं किया था कि रात 8 बजे के बाद लोग यहाँ क्यों नहीं आते। सलमान सारा दिन अपने ग्राहकों के साथ मसरूफ़ रहता था। अपने कारोबार को तरक्की देने के लिए उसने सोचा हुआ था कि वो रात 12 बजे तक यहाँ रुका करेगा, कि अगर कोई कैफ़े इस्तेमाल करना चाहे तो आ सकता था। पहला महीना तो बहुत अच्छा गुजरा था, लेकिन चंद दिन से अजीब बातें हो रही थी। किसी को कभी कोई ईमेल मिलती कि यहाँ से चले जाओ, किसी का कीबोर्ड खुद ही काम करने लगता और जो लिखा हुआ होता वो पढ़ने के काबिल नहीं होता था। कभी कभी ऐसे मंजर दिखाई देने लगते कि दिल दहला देने वाले होते। यानी ऐसा लग रहा होता लोग चीख रहे हैं, भाग रहे हैं, जबकि वो वीडियो किसी ने चलाई नहीं होती थी। कभी खून से लिखा जाता था। ऐसा लगता था जैसे ताज़ा खून अभी स्क्रीन से बाहर निकलकर गिरेगा। कभी खूनी आंखें बनती, कभी टूटे बिखरे आज़ा नजर आते। ऐसा लगता था जिस्म कटे हुए जगह जगह बिखरे हुए हैं। जिसके साथ भी ये सब होता, दहशत से वो बेहोश हो जाता या फिर वो ऐसे भागता फिर कभी पलटकर ना आता था। सलमान इस अचानक होने वाली सूरत हाल से बहुत परेशान था। ऐसे हालात की वजह से वो समझने से कासिर था। ऐसी कोई बात उसने पहले नहीं सुनी थी कि क्यों हो रहा है ये, और देखी भी नहीं थी। पहले पहल तो वो इसे ऐसे अफवाह समझने लगा कि शायद उसके कैफ़े को कोई बदनाम करने जा रहा है, लेकिन एक रात 12 बजते ही उसके सारे कंप्यूटर खुद ही ऑन हो गए और फिर उनसे खौफनाक आवाज़ें आने लगी थी। वो जिस जगह बैठा था वहाँ से हिल नहीं पाया था। कभी किसी लड़की की रोने की आवाज़ें आने लगती और कभी वो खौफनाक कहकहे लगाती, ज़ोर ज़ोर से दिल खराश चीख के साथ चीख रही होती। कभी बहुत ज़्यादा भयानक हंसी होती। कभी वो सलमान का नाम लेकर उसे मदद के लिए पुकारने लगती। कभी कहती, मेरी मदद के लिए आओ सलमान, मेरी मदद करो। बाहर अचानक शोर सुनाई देता। ऐसा लगता था ढेरों परिंदे वहां से गुजर रहे हैं या उन्होंने अपना शिकार पकड़ लिया है। वक्फे वक्फे से अजीब सा माहौल हो जाता था। ऐसी नागवार बू वहां पर फैल जाती जिसकी वजह से सांस लेना मुहाल हो जाता। सलमान का पूरा वजूद पसीने में भीग जाता था। आज की रात उसे अपनी ज़िंदगी की आखिरी रात लगने लगी थी। उसे जितनी कुरानी आयतें याद थीं उसने सब पढ़ डाली। फिर दूर कहीं से अजानों की आवाज़ें आ रही थीं तो सब कुछ मामूल में आ गया। सारे कंप्यूटर जिस तरह खुद ब खुद ऑन हुए थे अब खुद ही बंद हो गए। अब ऐसी खामोशी छाई जैसे कुछ हुआ ही नहीं था। सुबह की रोशनी के साथ ही उसने कैफ़े को ताला लगाया और घर चला गया। अभी उसे घर पहुंचे चंद मिनट ही हुए थे कि उसके दरवाजे पर दस्तक होने लगी। उसने दरवाज़ा खोला, वहां पर कोई भी मौजूद नहीं था। वो उसे अपना वहम समझकर जाकर सो गया। उस दिन कैफ़े बंद रहा था। अगली सुबह उसने कैफ़े खोला तो अजीब सी वहशत का आलम था वहाँ। वो हैरान कुन हुआ कि कैफ़े तो साफ सुथरा था, तो ये कैसी अजीब सी यहाँ पर वहशत है, कैसी नागवार सी बू है। कहाँ से ये आ रही है? क्या कोई चीज़ मर गई है, कोई जानवर मर गया है, या कोई चीज़ गंदी यहाँ पर पड़ी हुई है? वो ये सोचते हुए आगे बढ़ा, लेकिन चंद ही कदम चलकर उसके कदमों ने आगे बढ़ने से इनकार कर दिया, क्योंकि सामने एक बहुत भयानक ऐसी शक्ल वाली औरत खून पी रही थी किसी इंसान का कि जिससे उसको घिन आने लगी। उसके आसपास गोश्त के टुकड़े पड़े हुए थे। बहुत देर कर दी आने में, मैं तो कब से तुम्हारा इंतजार कर रही हूँ सलमान। उसे देखते ही वो अपनी चीखती आवाज में बोलने लगी। उसके बाल काले थे, उसका चेहरा आधा जला हुआ था, आंखें सुर्ख अंगारा और नाखून लंबे लंबे। वो अपने नाखून से गोश्त नोचती और फिर उसे खाने लगती। सलमान को उबकाई यानी मतली आने लगी। तभी वो सलमान की तरफ हाथ बढ़ाने लगी। ये देखकर सलमान ने वक्त ज़ाया किए बगैर
باہر کی جانب دوڑ لگا دی۔ بہت دور جا کر اس نے اپنی سانسوں کو بحال کرنے کی کوشش کی۔ جہاں وہ رکا تھا وہ ایک سنسان جگہ تھی۔ 10 بجے کا وقت تھا۔ وہ ایک درخت کی چھاؤں میں سستانے بیٹھ گیا۔ اس کی آنکھیں آنسوؤں سے تر تھی۔ اس کی زندگی کی جمع پونجی اس کیفے پر لگی ہوئی تھی۔ خواب تو جو ٹوٹا تھا، وہ سارا سرمایہ بھی بیکار ہو گیا تھا جو اس نے لگایا تھا۔ وہ سر تھام کر بیٹھ گیا کہ کرے تو کیا کرے؟ کس نے یہ اس کے ساتھ کیا ہے؟ اس نے کون سا ایسا گناہ کر دیا ہے جس کی اس کو اس طرح سزا مل رہی ہے؟ ابھی وہ سر پکڑے بیٹھا ہی تھا، اسے آہٹ محسوس ہوئی۔ اس نے جھکا ہوا سر اٹھا کر دیکھا۔ وہاں سفید لباس میں ایک نورانی چہرہ بزرگ اس کے سامنے کھڑے ہوئے تھے۔ کیا ہوا نوجوان، اس طرح کیوں بیٹھے ہوئے ہو؟ انہوں نے نرمی سے پوچھا۔ سلمان کو سہارا ملا تو اس نے انہیں ساری رودات، ساری کہانی سنا دی، جو کچھ اس کے ساتھ رات میں ہوا تھا اور جو کچھ بھیانک منظر وہ ابھی دیکھ کر آیا تھا۔ وہ یہ سب خاموشی سے سنتے رہے۔ پھر اس نے کہا، مجھے اس جگہ لے چلو۔ سلمان ان کو لیے کیفے پہنچ چکا تھا۔ وہاں کا منظر اب مختلف تھا۔ وہاں نہ خون کے داغ تھے، نہ گوشت تھا، نہ وہ بدصورت عورت۔ اسے وہاں آتا دیکھ کر کچھ نوجوان کیفے آئے تھے اور اپنے کاموں میں لگ گئے تھے۔ وہ بزرگ چپ چاپ پورے کیفے میں گھوم رہے تھے۔ اب یہ بات الگ تھی کہ وہاں موجود سب نوجوان انہیں گھور رہے تھے۔ سلمان چونکہ دور تھا اس لیے وہ ان کی آنکھوں سے نکلتے شعلے نہیں دیکھ پا رہا تھا۔ وہ بزرگ خاموشی سے جائزہ لے کر سلمان کے پاس آ گئے۔ ان کے وہاں سے ہٹتے ہی وہ سب لڑکے اسی وقت غائب ہو گئے۔ سلمان نے جب یہ دیکھا تو خوف سے کانپنے لگا۔ یہ سب وہ تھے جو یہاں آباد ہیں۔ وہ یہ چاہتے ہیں کہ تم یہاں سے چلے جاؤ کیونکہ یہ جگہ ان کی ہے اور وہ یہاں کسی کو رہنے نہیں دیں گے۔ اگر نہ مانے تو جان سے بھی جا سکتے ہو۔ اس بزرگ ہستی نے بتایا۔ اب میں کیا کروں؟ اس سب کا کیا حل ہے؟ اس کا ایک ہی حل ہے، یہاں اس جگہ کو جلا کر خاک کرنا ہوگا، تبھی ان سب سے پیچھا چھڑایا جا سکتا ہے۔ کیا مطلب؟ اگر سب کچھ جلا دیا تو میرا نقصان ہو جائے گا۔ میری جمع پونجی، زندگی بھر کی میری دولت یہاں پر لگ گئی ہے۔ اب میں کیا کروں گا؟ سڑک پر آ جاؤں گا۔ تم سوچ لو بیٹا، یا تو غربت کو ابھی اپنا لو، اللہ دینے والا ہے، یا پھر اس عذاب کو جھیلتے رہو۔ یہ تمہیں پنپنے نہیں دیں گے، یہ تمہیں ترقی کرنے نہیں دیں گے۔ یہ واحد حل ہے، اب تمہاری مرضی۔ جب دل مانے تو مجھے اس نمبر پر کال کر لینا۔ بزرگ نے ایک نمبر اس کے سامنے رکھا اور چلے گئے۔ بزرگ کے جانے کے بعد وہ بہت دیر تک سوچتا رہا، لیکن اس کا دل نہیں مان رہا تھا۔ وہ کیسے اپنی اس دکان کو جلا دیتا، کیسے اتنے پیار سے تمام چیزیں لی تھیں، تمام کمپیوٹر لیے تھے، سب کو جلا دیتا۔ یہ بدھ کا دن تھا۔ معمول کے مطابق کچھ بچے آن لائن گیمز کھیل رہے تھے۔ ہر کیبن میں 2 بچے موجود تھے۔ سلمان نے ایک چکر لگایا اور آ کر بیٹھ گیا۔ ابھی وہ بیٹھا ہی تھا کہ اس نے ایک دلخراش چیخ سنی تو وہ سر پر پاؤں رکھ کر بھاگا۔ سامنے کا منظر بہت ہی وحشتناک تھا۔ اس کی آنکھیں پھٹ چکی تھیں۔ اس نے دیکھا 2 بچوں کی خون میں لت پت مردہ لاشیں پڑی ہوئی تھی اور وہی بدصورت عورت ان کا خون چوس رہی تھی۔ سب ایک دوسرے سے چمٹے ہوئے تھے۔ جس کو موقع ملا تھا وہ بھاگ گیا تھا۔ اس نے سلمان کو دیکھا اور کہا، بہت اچھا انتظام کیا ہے تم نے ہمارے لیے۔ ہر روز ایک نیا شکار ملے گا اب۔ یہ کہتے ہی وہ ان لاشوں کے ساتھ غائب ہو گئی۔ اس کے جاتے ہی سب ہوش میں آئے اور چیختے چلاتے وہاں سے بھاگ گئے۔ اب تو کوئی بھی وہاں آنے کو تیار نہیں تھا۔ سب نے اس دوست کیفے کی جگہ اس کیفے کا نام خونی کیفے رکھ دیا تھا، جہاں پر مردے تھے، جہاں پر بدروہیں تھیں، جہاں پر مردے زندہ ہو کر لاشیں نوچتے تھے اور چیر پھاڑ کر ان کی لاشوں کو کھاتے تھے، خون چوستے تھے۔ سلمان کا پورا چہرہ زرد ہو چکا تھا۔ ایسا لگتا تھا اس کے جسم سے کسی نے خون نچوڑ لیا ہو۔ اس نے اپنے گھومتے سر کو ہاتھوں میں تھاما اور وہیں نیچے بیٹھ گیا۔ تبھی اسے کچھ یاد آیا۔ دیوانہ وار اندر کی طرف بھاگا۔ اس نے کپکپاتی انگلیوں سے وہ نمبر ملایا تو بیل جا رہی تھی۔ وہاں سے وہی بزرگ بولے۔ اس نے کہا، آپ جہاں بھی ہیں برائے مہربانی فوراً یہاں آ جائیں۔ میں سلمان کیفے میں آپ کا انتظار کر رہا ہوں۔ فون بند کرتے ہی وہ کرسی پر گر گیا۔ دولت، پیسہ سب اپنی جگہ، لیکن وہ معصوم انسانوں کی زندگی سے کھیل نہیں سکتا تھا۔ اس کے سامنے کتنے لوگوں کو اس عورت نے مارا تھا، اس کے سامنے ان کا خون چوسا تھا۔ اس نے ان کو تمام واقعہ بیان کر دیا جیسا اس نے بھیانک منظر دیکھا تھا۔ وہ بزرگ وہاں پر اس کی باتیں سنتے رہے اور چاروں طرف نظریں گھماتے رہے۔ اچھا، مجھے یہ بتاؤ
تمہارا کوئی بھائی ہے؟ نہیں، میں اکیلا ہوں، اکلوتی اولاد ہوں اپنے ماں باپ کی، اور افسوس کی بات یہ ہے کہ ماں باپ تو بہت پہلے ہی بچھڑ چکے تھے، اکیلا ہوں۔ اچھا ٹھیک ہے، اصل میں مجھے تمہارا بھائی کہنے آیا تھا کہ میں یہاں پر نہ آؤں کیونکہ تم شہر سے دور جا رہے ہو۔ سمجھ گیا، یہ سب انہی بدروحوں کی چال ہے۔ میں آج مغرب کے بعد یہاں آؤں گا، تم بھی آ جانا، ابھی اس کو تالا لگاؤ اور گھر جاؤ۔ سلمان نے ان کی بات پر عمل کیا اور تھوڑی دیر بعد وہ گھر میں تھا۔ بھوک پیاس تو اس کی اٹھ چکی تھی، اس نے چائے بنائی اور بستر پر بیٹھ گیا۔ اسے 7 بجے کیفے جانا تھا، ابھی تو 1 گھنٹہ باقی تھا۔ اس نے ٹی وی آن کیا، تھوڑی دیر نیوز دیکھی اور پھر ٹی وی بند کر کے لیٹ گیا۔ ابھی اسے لیٹے ہوئے چند لمحے ہی گزرے تھے کہ ٹی وی خود بخود کھل گیا۔ وہاں وہی بدصورت عورت موجود تھی۔ وہ بہت غصے میں تھی۔ وہ بولی، اگر تم نے وہ کیفے بند کیا تو دیکھنا تم بہت پچھتاؤ گے، اپنی جان سے جاؤ گے، وہ بڈھا بھی نہیں بچے گا۔ وہ اب ہماری جگہ ہے، تمہارا کام ہے، لوگوں کو ہمیں تم لا کر دو گے، ہم ان کا خون چوسیں گے، ہمیں انسانی وجود چاہیے، اب تم ہمارے لیے انتظام کرو گے کیونکہ ہمارے منہ کو ان کا خون لگ چکا ہے۔ سلمان یہ سب خاموشی سے سن رہا تھا، اس کے سوا کوئی چارہ نہیں تھا۔ جتنا وقت اس نے گزارا تھا اسے گھر میں شور سنائی دیتا رہا، ایسا لگ رہا تھا اس کے گھر کی ہر چیز کو اٹھا کر پٹکا جا رہا ہے، اور اسے بھی ایک مرتبہ اچھالا گیا تھا، لیکن وہ چونکہ بزرگ کے کہنے پر صبر اور تحمل کر کے بیٹھا ہوا تھا اور دل ہی دل میں قرآنی آیات پڑھ رہا تھا، اس لیے اس کو کوئی نقصان نہیں پہنچا، لیکن اس کا پورا گھر تہس نہس ہو گیا تھا۔ ایسا لگ رہا تھا کوئی کبھی آ رہا تھا، جا رہا تھا، کبھی دروازہ بند ہوتا، کبھی لائٹیں جلنے لگتی، کبھی گھپ اندھیرا ہو جاتا، کبھی گرم ہوا چلنے لگتی، اتنی گرم ہوا کہ وہ جل کر راکھ ہو جائے، تو کبھی اتنی سرد ہوا کہ وہ سردی سے جم جائے۔ سلمان کا سارا وجود تھک کر چور ہو چکا تھا، اسے ایسا لگتا تھا جیسے اس نے بہت کام کر لیا ہے۔ 7 بجے کے قریب وہ اٹھا اور تیار ہونے لگا۔ اس کا وجود اتنا کمزور ہو چکا تھا، اتنا لاغر ہو چکا تھا کہ وہ بمشکل شیشے کے سامنے کھڑا ہو پایا۔ پہلی نظر پڑتے ہی اسے جھٹکا لگا، سامنے جو چہرہ تھا وہ کسی بوڑھے انسان کا تھا جو کہ تقریباً ہڈیوں کا ڈھانچہ ہی تھا۔ سلمان دہشت سے چیخنے لگا، اس کی چیخیں سن کر پھر وہی بدصورت بھیانک عورت سامنے آ گئی۔ ابھی تو یہ حال کیا ہے، آگے آگے دیکھنا تمہارے ساتھ کیا ہوتا ہے۔ سلمان نے جلدی سے قرآنی آیات کا ورد شروع کر دیا۔ اب وہاں کوئی نہیں تھا، اس کی حالت اب بھی ویسی ہی تھی۔ وہ لڑکھڑاتا گرتا ہوا بائک تک پہنچا، کیفے کی طرف روانہ ہو گیا۔ یہ سفر اسے صدیوں کا لگ رہا تھا۔ ایک بوڑھا انسان کیسے اتنا سفر طے کر سکتا تھا؟ سارے راستے وہ قرآنی آیات کا ورد کرتا رہا۔ کیفے پہنچا تو دیکھا وہ بزرگ پہلے سے موجود تھے۔ ارے تمہیں کیا ہوا؟ اللہ نے چاہا تو تم ٹھیک ہو جاؤ گے۔ اب یہ لو، اسے اس عمارت کے اندر آس پاس گرانا ہے، پھر میں اسے جلا دوں گا۔ یہ خاص تیل ہے جو کہ بڑی مشکلوں سے تیار کرتا ہوں میں، خیال رکھنا اور گھبرانا بھی نہیں۔ یہ بھی پہن لو۔ انہوں نے ایک تعویذ سلمان کو دیا۔ سلمان نے اس کو کپکپاتے ہاتھوں سے گلے میں پہن لیا۔ پھر بزرگ نے اس کے ساتھ مل کر اندر وہ تیل ڈالا۔ اس دوران ان لاشوں نے، ان مردوں نے اور ان بدروحوں نے، یہاں تک کہ اس کالی چڑیل نے انہیں بہت ڈرایا۔ کبھی کالے لباس میں اڑتی مخلوق نظر آتی، کبھی خون بہتا دکھائی دیتا، تو کبھی کوئی بدصورت صورت آمنے سامنے کھڑی ہو جاتی، وہی بھیانک عورت۔ لیکن یہ دونوں ورد کرتے رہے اور ان کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکے۔ وہ اسی طرح باہر بھی چاروں طرف تیل ڈال دیا گیا۔ اب انہوں نے سلمان سے کہا، بیٹا وہاں جا کر کھڑے ہو جاؤ، جب تک میں نہ بلاؤں مت آنا۔ سلمان نے سر ہلایا، بڑی مشکلوں سے اپنے وجود کو گھسیٹ کر لے گیا۔ اب بزرگ نے کلام الہی پڑھنا شروع کیا، ساتھ ہی ایک جلتا انگارہ اندر کی جانب پھینک دیا۔ دیکھتے ہی دیکھتے ساری عمارت جلنے لگی، اندر سے غرانے کی، چلانے کی آوازیں آنے لگی۔ ایسا ساری رات ہوتا رہا۔ جب فجر کی اذان ہوئی تو یہ شور بھی کم ہو گیا۔ وہ بزرگ سلمان کے پاس آئے۔ اب وہ یہاں کبھی نہیں آئیں گے، اصل میں ان کا بھی قصور نہیں تھا۔ کیا مطلب؟ سلمان نے حیرت سے پوچھا۔ اس زمین پر اس عورت کو جس کو تم نے جلے ہوئے چہرے کے ساتھ دیکھا ہے، زندہ جلا دیا گیا تھا اس عورت کو، اور اس کی لاش یہاں کتنے دن پڑی رہی تھی۔ وہ بے قصور تھی، لیکن اس پر بہتان لگا کر، اس کو بد کردار بتا کر جلا دیا تھا۔ وہ چیختی رہی، چلاتی رہی، وہ لوگ اس پر رحم نہیں کر رہے تھے، بہت ظالم لوگ تھے۔ وہ اس کا گھر ہتھیانا چاہتے تھے۔ وہ بے بس تھی، تنہا تھی، لوگوں کا
کچھ نہیں بگاڑ سکتی تھی، لیکن آج اتنے سالوں بعد وہ پھر لوٹ آئی تھی۔ لیکن اب وہ جا چکی ہے، اب نہیں آئے گی۔ تم یہ زمین قبرستان کے لیے وقف کر دو تو بہتر ہے، کیونکہ اس کی قبر یہاں موجود ہے۔ اب وہ آرام کرنا چاہتی ہے، کیا پتا کل پھر کچھ ایسا ہو جائے جو تمہیں سنبھلنے کا موقع بھی نہ دے۔ یہ کہہ کر بزرگ نے سلمان کے کاندھے پر ہاتھ رکھا، لیکن وہ دائیں جانب لڑک گیا۔ سلمان کی موت واقع ہو چکی تھی۔ اس عورت نے ٹھیک کہا تھا، انجام بہت برا ہوگا۔ بزرگ نے نہایت افسوس سے سلمان کی طرف دیکھا۔ سلمان، تمہاری جان لے کر اس نے اچھا نہیں کیا۔ قصور تو تمہارے باپ کا تھا اور بدلہ اس نے تم سے لے لیا۔ میں تو تمہیں بچانا چاہتا تھا، پر اللہ تعالیٰ کی یہی مرضی تھی۔ سلمان کا باپ ایک بہت عیاش آدمی تھا۔ وہ وہی آدمی تھا جس نے اس عورت پر، اس بیچاری تنہا عورت پر الزام لگا کر اس کو لوگوں کے ساتھ مل کر یہاں جلا دیا تھا۔ لیکن سلمان نہیں جانتا تھا اس کا باپ اتنا عیاش بد کردار آدمی تھا جس نے ایک عورت پر اتنا ظلم کیا تھا۔ اس لیے وہ عورت سلمان کو کہتی تھی، تیری جان لے کر جاؤں گی۔ اس نے کہا تھا کہ جا تو رہی ہوں، پر بد دعا دے رہی ہوں کہ واپس آؤں گی جب تیرا بیٹا یہاں پر آئے گا، میں اس کی بھی جان لے لوں گی، میں تیری نسلوں کو تباہ کر دوں گی۔ اور سچ میں وہ سلمان کی جان لے کر ہمیشہ ہمیشہ کے لیے چلی گئی۔ اس کیفے میں بہت